बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं उन इंसान नुमा दरिंदों से छुप कर यहाँ बैठी थी। ऐसे लग रहा था ज़रा सी भी आहट होगी तो वो मुझे तलाश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। खौफनाक स्याह रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई थी, इसीलिए अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसे महसूस हुआ जैसे वो यहाँ से चले गए हों। तभी मैं डर डर कर उन झाड़ियों में से बाहर निकली। मेरे पाँव में कांटे भी चुभ गए थे, लेकिन उस वक्त मुझे अपने ज़ख्मी पाँव की परवाह ना थी, बल्कि उस वक्त मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी। अगर चंद लम्हे भी देर हो जाती तो शायद आज मैं किसी ज़ख्मी फाख्ता की तरह ज़मीन पर पड़ी होती, अपनी इज्जत लुटा कर। लेकिन खुदा ने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। शायद ये मेरे बाबा की दुआओं का नतीजा था, वरना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। अभी भी सिसकती हुई मैं किसी जाए पनाह की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि रास्ता भूल कर इस जंगल में आ तो गई थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक दूर मुझे एक लालटेन जलती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे से रोशनी की तरफ बढ़ी तो पता चला कि वो एक छोटी सी मस्जिद है। ये देख कर जान में जान आई। अब मुझे अपनी जाए पनाह मिल गई थी। खुदा के घर में तो काफिरों को भी पनाह मिल जाती है, और मैं तो फिर एक मौलवी की बेटी थी। बिखरे बाल, बदहवास चेहरा लिए मैं नंगे पाँव मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और सहन में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन अचानक ही सामने किसी का वजूद वज़ू करता दिखाई दिया तो खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सफ़ेद लिबास पहने, नूरानी चेहरा लिए एक खूबसूरत नौजवान था, जिसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। पीठ मोड़ कर कहने लगा कि ये खुदा का घर है, इसीलिए अपने सर पर चादर पहन लो। ये कहते ही उसने अपने कंधों से चादर उतार कर मेरे सर पर डाल दी। मेरे आंसू मस्जिद के फर्श पर गिर रहे थे। मैं अपने आप को रोने से ना रोक सकी। मेरा नाम पाकीज़ा है। मेरा ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था। बज़ाहिर मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मेरे अब्बा ने हमेशा सफ़ेद पोशी में हमें जीना सिखाया था। यही वजह थी कि मेरी अम्मी ने भी हमें हमेशा हर हालात में सब्र व शुक्र किया था। लेकिन ना जाने मेरे अंदर इतना बाग़ीपन क्यों था कि मुझे घर के हालात को देखकर कोफ्त होती थी। मेरे अब्बा एक मौलवी थे। मस्जिद के करीब ही उन्हें मस्जिद की तरफ से एक घर मिला था। 2 छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल वो मुझे एक डरबा लगता था। उस घर में मुझे शदीद घुटन महसूस होती थी। ऊपर से अब्बा की रोक टोक, यहाँ ना आया करो, वहाँ ना जाया करो, हर वक्त पर्दा करके रखा करो, गैर ज़रूरी सहेलियों से दोस्ती ना निभाया करो। ये कह कह कर उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक अपने आप से मुतनफ़िर कर दिया था। मैं सोचती थी कि आखिर मैं एक मौलवी के घर ही क्यों पैदा हुई। मेरी कितनी सहेलियां कॉलेज में पढ़ने वाली किस कदर आज़ादी से हंसती बोलती हैं, जबकि मैं रोज़ाना बुर्का पहनकर कॉलेज आती जाती। मुझे तो नज़रें उठाने की भी इजाज़त ना थी। रो रो कर मैंने अम्मा से कहा था कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वरना मुझसे बड़ी बहन जिसकी पिछले साल शादी हुई थी, उसकी भी ख्वाहिश थी आगे पढ़ने की, लेकिन अम्मा ने उसकी ख्वाहिश को रद्द कर दिया था, ये कहकर के लड़कियों के लिए दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम और घरेलू शऊर होना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बाजी नाजिया शादी होकर अपने ससुराल चली गई। उस वक्त मैं मैट्रिक में थी, लेकिन जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो अम्मा से कहने लगी कि मुझे कॉलेज में पढ़ना है। अम्मा कहने लगी तेरे अब्बा आगे पढ़ने के ख़िलाफ़ हैं, मैं उनसे कैसे बात करूं। लेकिन मैंने भी ज़िद ठान ली, रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। यूँ अम्मा ने बमुश्किल अब्बा से इजाज़त ली, लेकिन अब्बा ने सख्ती से ताकीद की थी कि मुझे पर्दे में रहकर दुनियावी तालीम हासिल करनी होगी। इसीलिए मैं मुकम्मल हिजाब में कॉलेज आती जाती थी। अभी तक मैं किसी को दोस्त भी ना बना पाई थी, क्योंकि सहेलियां बनाने से अम्मा अब्बा ने सख्ती से मना किया था। लेकिन एक लड़की जिसका नाम फिरदौस था, वो अक्सर मेरे पास आकर मुझसे बातें करती, कहती कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं अजीब सी खुशी महसूस करती। ऊंची पोनी टेल बनाए बबल गम चबाती वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो लड़की काफ़ी आज़ाद ख्याल भी थी, इसीलिए धीरे धीरे मैं उसके रंग में रंगने लगी। मैंने उससे दोस्ती कर ली। फिर मेरी वो दोस्त एक बार हमारे घर भी आई। तब अम्मा ने उसे देखकर कहा कि ये कैसी दोस्तियाँ तुमने पाल ली, देखो ये लड़की ज़रा अच्छी नहीं है। मैं कहने लगी अम्मा किसी का ज़ाहिरी देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो इंसान अच्छा है या नहीं। ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। कभी कभार मेरे पास पैसे नहीं होती तो ये मेरी फ़ीस भी जमा करवा देती है।
اماں کہنے لگی کہ ہاں تو تجھے ہی شوق تھا آگے پڑھنے کا، ورنہ گھر بیٹھ سلائی کڑھائی سیکھ، 2-3 سال بعد تیرے بابا تجھے بھی رخصت کر دیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا اپنے ہی جیسے کسی مولوی سے میری شادی کر دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے میری زندگی گھٹ گھٹ کر گزرے گی۔ کسی طرح سے میں زندگی سے راہ فرار چاہتی تھی، اسی لیے تو کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ پھر ایک دن کالج کی چھٹی تھی، میں اور اماں مل کر کپڑے دھو رہے تھے۔ جب چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو ایک سفید کبوتر آ کر منڈیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے لاکھ اسے اڑانا چاہا لیکن وہ تو یہاں سے جانے کا نام بھی نہ لے رہا تھا۔ ابا نے مجھے اسے یوں بھگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، ارے بیٹا کیوں بھگاتی ہو؟ یہ سفید کبوتر تو مسجد کا رکھوالا ہے، ہر وقت مسجد کی منڈیر پر بیٹھا رہتا ہے، اب دیکھو وہاں سے اڑ کر یہاں آ گیا۔ مجھے اس کبوتر پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ یہ ہر وقت گھر کے صحن میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے یہ مجھے دیکھتا رہتا ہو۔ پھر ابا اسے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ابا سرگوشی میں بات کرتے ہوئے اماں سے کہنے لگے، مجھے ایسے لگتا ہے اپنی مسجد میں نیک جنات آباد ہیں۔ اماں کہنے لگی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو ابا دھیمے سے لہجے میں کہنے لگے، دراصل اس رات میں اکیلا مسجد میں رکا ہوا تھا تو میں نے کسی کی لمبی سی پرچھائی دیکھی تھی۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، لیکن جب میں نے اسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ نیک جنات ہیں جو مسجد کے کمرے میں اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی خوشبو پوری مسجد میں پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اماں یہ بات سن کر بڑی حیرت کا اظہار کر رہی تھیں، جبکہ مجھے بھی یہ سب سن کر بڑا عجیب لگا۔ میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ کہیں وہ آصف ہمارے گھر میں نہ آ جائے، کیونکہ ہمارا گھر تو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اب ابا باقاعدہ اس کی آواز بھی مسجد میں سنتے تھے، کیونکہ ابا مولوی تھے، 5 وقت کی نماز کی امامت وہی کرواتے تھے۔ ایسے میں سب سے آخر میں آنے والے ابا ہی ہوتے تھے۔ اکثر وہ مسجد میں جو مسافر رکے ہوتے تھے، ابا ان کے لیے کھانا وغیرہ بھی پکوا کر لے جاتے تھے۔ ابا آ کر اماں کو یہ ساری باتیں بتاتے تھے، جبکہ ایک دن آ کر کہنے لگے کہ آج تو میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ان کا لہجہ بڑا پراسرار تھا۔ میں خوف سے کپ کپا کر رہ گئی، وہ ذرا بھی ڈرے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ اسے دیکھ کر آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو ابا کہنے لگے، ارے ڈر کیسا، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، مسجدوں میں آباد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت نیک ہوں گے، بلکہ اس کی وجہ سے تو مسجد میں رونق ہونے لگی ہے۔ جب بھی میں مسجد سے اکیلا واپس آتا ہوں تو اسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہر وقت وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا اسے اچھی طرح سے جانتے ہوں۔ میں حیران پریشان سی ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر سر جھٹک کر کہنے لگی، ضرور وہ بھی کوئی مولوی ہی ہوگا، جبھی تو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے۔ اب میں نے جیسے جیسے ان باتوں کو سوچنا شروع کیا، ویسے ویسے خوف کی ایک لہر مجھ پر بھی پڑنے لگی، اس لیے میں زیادہ ان باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کالج میں ابھی میں فرسٹ ایئر میں تھی، لیکن میری فردوس سے دوستی بہت اچھی ہو گئی تھی، اسی لیے اکثر وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی، کبھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کبھی کوئی تحفہ وغیرہ۔ پھر دوست کا کہنا تھا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، کیونکہ میرا نام بھی پاکیزہ ہے تو نام کی وجہ سے بھی وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ پھر ایک دن کالج سے جلدی چھٹی لے کر میں اس کے گھر گئی تو گھر جا کر اس کے گھر کا ماحول دیکھا، حیران پریشان رہ گئی۔ وہ بہت کھلے اور آزاد خیال کی لڑکی تھی، عجیب فٹنگ والے کپڑے پہنتی اور اس کی ساری بہنیں بھی اونچی اونچی آواز میں ہنستی، موبائل فون پر مصروف رہتی۔ واقعی میں وہاں کا ماحول ہمارے گھر سے بہت الگ تھا۔ میں ان کے گھر میں جا کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے میری خوب خاطر تواضع کی، میرا دل خوش ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن اس نے ایک عجیب سی بات کہی، جب وہ کہنے لگی کہ ہم اکثر پارٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں بہت مزہ آتا ہے، تم بھی جلد میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی، دیکھنا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ ارے جوانی تو 4 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد تو بڑھاپا ہی آ جاتا ہے۔ کل کو تمہارے مولوی ابا نے تمہاری شادی کر دی تو تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، اسی لیے ابھی زندگی کو انجوائے کرو۔ میں اس کی باتوں میں عجیب سی کشش محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی ایسے ہی نہیں گزاروں گی جیسے اماں اور باجی گزار رہی ہیں۔ اماں نے بھی ساری زندگی ایک مولوی کے ساتھ گزاری اور باجی بھی ایک گھٹن زدہ زندگی کا حصہ بنی، لیکن میں اپنی زندگی ایسے نہیں جیوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے اماں ابا سے چھپ چھپ کر فردوس کے گھر آنے جانے لگی۔ لیکن ایک دن اماں نے مجھے ٹوک دیا۔ جب میں نے ایک اونچی قمیض پہنی
ساتھ میں چوڑی دار پاجامہ بھی پہن لیا، لمبے لمبے بال کھولے اور اپنے آپ کو گھوم گھوم کر آئینے میں دیکھنے لگی۔ اماں کہنے لگی یہ آج کل تو کن ہواؤں میں اڑ رہی ہے؟ میں فوراً گھبرا کر باہر آئی، لیکن سامنے بیٹھا کبوتر تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے بھی میرا یہ روپ بہت اچھا لگا ہو۔ میں صحن میں بال کھول کھول کر گھومنے لگی۔ نہ جانے کیوں جب سے فردوس کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی مجھے اپنی زندگی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے دوپٹے سے اس کبوتر کو اڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی بڑا ڈھیٹ تھا، یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پہلے مسجد کے چبوترے پر بیٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد ہماری منڈیر پر بیٹھا رہتا۔ وہ سفید کبوتر تھا بھی بہت خوبصورت۔ اکثر اب میں اسے دانہ بھی ڈالنے لگی تھی، شاید اپنے دل کی کیفیت سے، کیونکہ میں اپنے اندر عجیب سی آزادی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن ابا نے مجھے ان عجیب و غریب کپڑوں میں دیکھ لیا۔ فوراً ہی اماں سے کہنے لگے یہ پاکیزہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا نام میں نے اس لیے پاکیزہ رکھا تھا کہ یہ میری بیٹی جتنی شکل و صورت کی پیاری ہے اتنا ہی اس کا کردار پاکیزہ ہو، اسی لیے میں نے بڑا چن کر اس کا نام رکھا تھا۔ لیکن کالج جا کر تو یہ بڑی آزاد خیال ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں کی بات سن کر میں بری طرح ڈر گئی۔ ابا جتنے نرم مزاج اور اچھے تھے اتنے ہی غصے کے بھی تیز تھے، اسی لیے اب میں دبی دبی سی رہنے لگی۔ ایک دن کالج گئی تو فردوس کہنے لگی آج ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ میں کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو، اماں ابا میری جان نکال دیں گے۔ ارے تم کوئی بھی بہانہ کر لینا، کہہ دینا کہ میری بہن کی شادی ہے اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ لیکن مجھے لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں، میں اداسی سے اسے کہنے لگی ارے اس کی فکر نہ کرو، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی، بس تم کسی طرح حامی تو بھرو۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، اچھا پارٹی کیسی ہوتی ہے؟ پھر میں نے فردوس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہاں پر ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، سب بہت انجوائے کرتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، بس یہی سب ہوتا ہے، ایسی کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی اس میں۔ فردوس کے کہنے پر میں فوراً ہی پارٹی میں جانے پر تیار ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم شام کو مجھے لینے آ جانا، میں اماں ابا سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گی۔ یوں وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اب میں گھر میں تو آ گئی، لیکن مجھے اماں سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ان سے کیسے اجازت لوں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ ابا تبلیغی جماعت کے ساتھ 2 دن کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں تو میں بہت خوش ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی اماں مجھے رات کو کہیں جانا ہے۔ اماں حیران ہو کے کہنے لگی تو پاگل تو نہیں ہوگی، اب کہاں جانے لگی ہے تو راتوں کو؟ میں نے کہا مجھے شادی میں جانا ہے۔ اماں نے پہلے تو اجازت نہیں دی، لیکن جب بتایا کہ فردوس مجھے لینے آئے گی اور چھوڑنے بھی آئے گی تو تب بادل نخواستہ مجھے جانے کی اجازت دے دی، لیکن کہہ رہی تھی کہ 10 بجے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا ورنہ تجھے اپنے ابا کا پتہ ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ یوں میں پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اپنے لیے نیلے رنگ کا جوڑا نکالا جو باجی کی شادی میں بنایا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اسے پہن کر میں حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں تجھے نظر نہ لگے، دیکھ پردہ کر کے جانا اور کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ دل ہی دل میں مجھے شرمندگی ہوئی، اماں سے جھوٹ بول کر جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں دنیا کے رنگ بھی دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ زیادہ فکر نہ کی اور جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ لمبے لمبے بال میں نے اپنی پشت پر چھوڑ دیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فردوس لینے آ گئی۔ میں جیسے ہی فردوس کے آنے پر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے میرا دامن کھینچا ہو۔ مجھے یہ اپنا وہم محسوس ہوا، اسی لیے پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں ایک لمبی چوڑی پرچھائی عجیب طریقے سے لہرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ فوراً ہی آگے بڑھی تو ایسے لگا جیسے کسی نے پھر سے دامن کو پیچھے سے کھینچا ہو، جیسے کوئی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بھاگنے کے انداز میں باہر صحن میں آئی۔ فردوس کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو، ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ در حقیقت میں اندر سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ ابھی اگر اماں کو بتاتی کہ اماں مجھے اندر کوئی عجیب سی چیز نظر آئی ہے، جیسے ابا بتاتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایسی ہی چیز ہے، کہیں وہ ہمارے گھر تو نہیں آ گئی، لیکن ابھی ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ فردوس کو جانے کی جلدی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ عبایا پہن کر باہر نکل آئی۔ لیکن ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا، وہ کہنے لگی ارے دیکھو پارٹی میں جانا ہے تو اب یہ عبایا تو اتارو، سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ میں بری طرح جھجک گئی۔
آج سے پہلے کبھی بھی بغیر پردے کے کہیں نہیں گئی تھی، لیکن فردوس کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس کے کہنے پر عبایا اتار کر شاپر میں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک عجیب سے فلیٹ میں لے آئی جہاں پر عجیب انداز میں میوزک چل رہا تھا۔ جیسے ہی اندر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو بڑی تعداد میں نوجوان موجود تھے، ساتھ ہی لڑکیاں بھی تھیں جنہوں نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ عجیب بیہودہ لباس پہن کر وہ ڈانس کرتی ہوئی لڑکوں کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھیں، لیکن مجھے فردوس پر غصہ آیا جس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہاں پر صرف لڑکیاں ہوں گی۔ میں یہاں سے بھاگ کر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن فردوس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا، گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے کہنے لگی، چلو چلو، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے رش میں سے جگہ بناتی ہوئی وہ مجھے اندر لے آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر فردوس ان کی طرف دیکھ کر مکروا لہجے میں کہنے لگی، لو، تمہارے خوبصورت مال کو لے آئی ہوں، اب اس پر ہاتھ صاف کرو اور مجھے میرے پیسے دو۔ تو تبھی سامنے سے ایک لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوا، مجھے خبیث نظروں سے دیکھ کر فردوس سے کہنے لگا، ہمیں امید نہیں تھی کہ تم ہمارے لیے اتنا اچھا مال لے کر آؤ گی۔ ارے واہ، یہ لڑکی تو ہیرے کی طرح دمک رہی ہے، تم نے تو ہمیں خوش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 2 موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں فردوس کے ہاتھ میں رکھی۔ اب ایک لڑکے نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اچانک ہی میں نے اسے زوردار دھکا دے دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ فردوس ایک مکار اور چالاک لڑکی ہے، اس نے جان بوجھ کر مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ میری روتی ہوئی نگاہیں اب کسی پناہ کی تلاش میں تھیں، لیکن اتنے رش میں سے پناہ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ چاروں لڑکے مجھے قابو کرنے والے تھے، لیکن نہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، میں کھلے دروازے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بس جدھر کو رخ ہوا ادھر کو ہی مڑ گئی اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ وہ چاروں کے چاروں میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، مجھے پکڑ کر میری عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج میں برباد ہو جاؤں گی، 2 کوڑی کی بھی نہ رہوں گی۔ شاید ماں باپ کو دھوکہ دینے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ پاگلوں کی طرح اس جنگل میں بھاگ آئی، لیکن وہ مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے مجھے خوفزدہ کرتے وہ میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ تبھی میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ چھپنے کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ میرا دوپٹہ، عبایا، چپل، نہ جانے سب چیزیں کہاں رہ گئی تھیں۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ پاؤں میں اس قدر کانٹے چبھے کہ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو بہنے لگے۔ لیکن تکلیف اس چیز کی نہیں تھی کہ میرے پاؤں میں زخم ہے، بلکہ مجھے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ آج میری عزت خراب ہونے والی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اماں تو میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کافی دیر تک ڈری سہمی ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپی رہی۔ تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلی جب مجھے اس جنگل میں وہ مسجد دکھائی دی۔ پناہ کی تلاش میں وہیں جا بیٹھی۔ تبھی وہ سفید لباس والا نورانی چہرہ لیے نوجوان مجھے دکھائی دیا۔ میں صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا۔ پھر وہ دبے دبے لہجے میں کہنے لگا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی لڑکی؟ کیا سوچ کر تم نے ان سے جھوٹ کہا؟ میں نے ایک دم سے سر اٹھایا۔ بھلا اسے کیا پتا میرے بارے میں کہ میں اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں؟ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے کسی طرح گھر پہنچا دو، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میری ماں میرے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوگی۔ اگر آج کی رات گھر نہ گئی تو صبح تک ذلت کے اس گڑھے میں جا گروں گی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر شاید مجھے موت کو گلے لگانا پڑے۔ میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، لیکن پہلے تم منہ دھو لو، سامنے پانی پڑا ہے۔ ایسے حلیے میں جاؤ گی تو تمہاری ماں بھی پریشان ہو جائے گی۔ وہ بڑا مہربان لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی منہ دھویا، اپنے بال سمیٹے اور اس کی دی ہوئی چادر اپنے وجود پر ڈھانپ لی۔ اب اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ حواس بدحواس اتنی تھی کہ مجھے راستہ بتانا بھی یاد نہ رہا، لیکن وہ تو ایسے جا رہا تھا جیسے اس کا یہاں سے آنا جانا معمول ہو۔ میں نے تو اسے گھر کا پتہ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھ سے میرے گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور خود اسی مسجد کے اندر چلا گیا۔ پلٹ کر میں نے اس مہربان وجود کو دیکھا۔ اچانک ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میری پلکیں مسلسل اس کی راہیں تک رہی تھیں۔ وہ مسجد کے اندر جا کر غائب ہو گیا، لیکن میں گھر آئی۔ میں نے دیکھا اماں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرا اجڑا ہوا حلیہ دیکھا
तो चीखें मारती हुई भागी। ये क्या हुआ तुम्हें? किसने तेरा ये हाल किया? उन्होंने मेरे ज़ख्मी पाँव देख लिए थे। मैं अम्मा के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद अदालत के सामने खड़ा हो। लेकिन वो माँ थी। कहने लगी, जल्दी से कपड़े बदल कर मुँह धो ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। मैं बुरी तरह से सिसक सिसक के रो पड़ी। लेकिन अपनी माँ को कैसे बताती कि आज उसकी बेटी अपनी गलतियों की वजह से अपनी इज्जत खोने वाली थी। लेकिन ऐन वक्त पर ना जाने अब्बा की दुआ काम आई या फिर अम्मा की कोई नेकी, जो मैं उन दरिंदों के हाथ लूटने से बच गई। अम्मा मेरी हालत देखकर बहुत कुछ समझ गई थी, लेकिन मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। मैंने खाना भी ना खाया, यूं ही मुंह हाथ धोकर सो गई। उस अजनबी का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे बाहिफाजत घर तक छोड़ दिया था। अगर रास्ते में वो मुझे मिल जाते तो फिर मैं कैसे अपने आप को बचा सकती थी। सुबह देर तक सोती रही। अम्मा ने मुझे जगाया ही नहीं, लेकिन अब्बा भी वापस आ गए थे। वो मस्जिद के कामों में मसरूफ़ थे। उन्हें तो मेरी हालत के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन अम्मा बहुत कुछ समझ गई थी। तभी मुझसे कहने लगी कि कॉलेज नहीं जाना क्या, लेकिन मैंने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। फिर वो कुछ ना बोली। इस वाक़े ने मेरे जहन पर गहरा असर डाला था। मैं चाह कर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, लेकिन अम्मा ने मुझसे कुछ भी ना पूछा। शायद उस रात मेरी हालत ने उन्हें बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन मेरे जहन पर वही अजनबी छाया रहता जो मुझे उस रात घर तक छोड़ कर गया था। आज से पहले कभी भी कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मैं दिन रात उसका इंतज़ार करती। दिल चाहता था कि एक बार फिर से उस मस्जिद में जाकर उसे तलाश करूं कि वो वहीं रहता है या कहीं और। लेकिन उस वीरान से जंगल में वो अकेला कैसे रहता है, यही सोचकर मैं हैरान होती। मैं फिरदौस की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने जो मेरे साथ किया था, मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। उसने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया था। वो मुझे दरिंदों के पास छोड़ आई थी, उनसे पैसे लेकर। लेकिन मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, इसीलिए सब्र करके रह गई। मोहल्ले में किसी के घर कुरान ख्वानी थी। अम्मा ने इसरार करके मुझे उनके घर भेजा था। जब मैं शाम के वक्त वापस आ रही थी, तब मैंने मस्जिद से निकलते हुए एक सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को देखा। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन वही लग रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गई तो हैरान रह गई। उसकी शक्ल देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो वही है। तो क्या ये यहीं कहीं रहता है? लेकिन वो मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे देखे जा रहा था। जब तक मैं घर के अंदर ना चली आई, अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिल चाहता कि जाकर देखूं तो सही कि ये वही है या नहीं। छत पर जाकर मस्जिद का दरवाज़ा साफ नजर आता था। दूसरे दिन मैं अम्मा के साथ मिलकर कपड़े धो रही थी, इसीलिए छत पर चली आई। कपड़े सुखाने के बहाने मेरी नज़रें किसी को तलाश कर रही थी। तभी वही कबूतर आकर छत की दीवार पर बैठ गया। मेरा दुपट्टा नीचे गिरने को था, लेकिन अचानक ही उसने चोंच से दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाल दिया। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई। फिर मुझे शर्मिंदगी सी हुई। शायद कबूतर भी मेरा राज जान गया था कि मेरी इज्जत खोने वाली थी। लेकिन उस दिन की नसीहत मिलने के बाद मुझे कभी भी अपने दुपट्टे को सर से ढलकने नहीं देना था। तभी तो उसने ये दुपट्टा मेरे सर पर रखा है। मैं अपने आप में शदीद नदामत महसूस करती थी। आज़ाद ज़िंदगी का ख्वाब जो मेरी आंखों ने सजा रखा था, वो किरची किरची होकर बिखर गया था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि मैं आइंदा कभी भी अब्बा अम्मा की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अब दिन रात मैं ऐसे ही सोचों में गिरफ्तार रहती। एक रात मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। अम्मा अब्बा सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही छत पर चली आई, सितारों से भरे आसमान को देखने लगी। अनगिनत सितारे आसमान पर सजे हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन शायद रात के 2 बज रहे थे। तब मैंने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए एक सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ रुख मोड़ा तो मेरे हाथ पांव बुरी तरह कपकपाने लगे। ये तो वही था जो मुझे उस जंगल से छोड़ने मेरे घर तक आया था, लेकिन मैंने तो उसे घर का पता भी नहीं बताया था। फिर उसे कैसे मालूम था कि मेरा घर ये है? अब मैं उसे खड़े होकर देखने लगी। उसकी आंखें भी मुसलसल मुझे देखे जा रही थीं, लेकिन अचानक ही रुख मोड़ कर वो मस्जिद गया और फिर बाहर ना निकला। अब मैं उदास सी हो गई। जैसे ही पलट कर नीचे जाने लगी तो अपने पीछे खड़े उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ कैसे पहुँचे?
अभी तो आप मस्जिद के बाहर थे। मुझे देखकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया था। फिर कहने लगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। वो बड़ा पुरस्रार सा लग रहा था, रात की तारीकी में मेरे सामने खड़ा। लेकिन वो ऊपर छत पर कैसे आया? मैं बड़ी हैरान थी, कहीं दीवार फांद कर तो नहीं आया। यही सोचकर मैं खामोश रही। मुझे यूं खामोश देखकर वो कहने लगा, आपको अपनी ज़िंदगी कैसी लगती है? मैं जान गई कि वो क्यों इस तरह से कह रहा है। जाहिर है उस दिन उसने मेरा लुटा पुटा हुलिया देखा था, जैसे फटे हुए कपड़ों में मैं मस्जिद में पनाह लेने के लिए आई थी। तभी वो जानता था कि उस दिन के बाद से मैंने इस वाक़ये से नसीहत पकड़ ली होगी। तभी सर झुकाकर मैं कहने लगी कि मैं जान गई हूँ कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है। उसका उठाया हुआ एक अलग कदम भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आज के बाद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराया। कहने लगा, मुझे ये बात सुनकर खुशी हुई है कि अब तुम अपने अच्छे बुरे का अच्छी तरह सोचने लगी हो, इसलिए दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छे ख़ानदान में पैदा हुई हो, तुम्हारा बाप एक नेक इंसान है। मैंने तुम्हारे बाप से बहुत कुछ सीखा है। क्या मतलब? क्या आप मेरे वालिद साहब को जानते हैं? मैं हैरान होकर उससे पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, क्यों नहीं, हर रात मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। मेरा और उनका ठिकाना यही मस्जिद तो है। उसका जवाब बड़ा अजीब था। तो क्या आपका कोई घर बार नहीं है? आपके वालिदैन, बहन, भाई नहीं है? मैं काफ़ी अरसे से अपने घर से दूर हूँ। मेरा हर रिश्ता इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं किसी ख़ास काम के सिलसिले में इस मस्जिद में आता जाता रहता हूँ, जहाँ पर तुम्हारे वालिद साहब इमामत करवाते हैं। वो एक नेक इंसान है, जभी तो उनकी दुआएं रंग लाई और तुम्हारी इज्जत महफूज रही। आज के बाद तुम कभी भी ऐसी कोशिश ना करना कि तुम्हारी माँ या बाप को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचे। वो कितने धीमे और अच्छे अंदाज में मुझे समझा रहा था। मुझे उसका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। दिल ही दिल में मैं उसे पसंद करने लगी। मेरी आंखों में उसकी मोहब्बत के रंग सजने लगे। शायद उसने मेरी निगाहें पढ़ लीं। फिर वो कहने लगा कि वो गलती ना करो जो मैं कर चुका हूँ। कैसी गलती? मेरा पूरा वजूद कपकपा के रह गया। मोहब्बत की गलती। अब वो संजीदगी से मेरी आंखों में देखने लगा। तो क्या उसे महसूस हो गया था कि मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी हूँ? वो सर झुकाकर कहने लगा कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आज से नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से, जब से मेरा ठिकाना ये मस्जिद हुआ करती थी। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं पहले इस मस्जिद में रहा करता था, सबसे छुप कर। इस इलाके का एक भी इंसान मेरे बारे में नहीं जान सकता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे सबसे पहले देख लिया। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मेरी मौजूदगी कैसे महसूस की। शायद उन्हें पहले भी मेरे जैसी मखलूक से वास्ता पड़ता रहता है। मैं हैरान होकर कहने लगी, क्या मतलब, कैसी मखलूक? ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, देखो मुझसे घबराना मत। ये एक हकीकत है जिसके बारे में सिर्फ तुम्हारे वालिद साहब जानते हैं, क्योंकि वो इस मस्जिद के इमाम हैं, मौलवी साहब हैं। वो मेरी मौजूदगी पहले दिन ही महसूस कर गए थे। दरअसल मैं एक जिन्नात हूँ। मेरा इस मस्जिद में आना जाना लगा रहता है। इस वक्त मैं एक इंसानी रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर हमारे कबीले की मस्जिद है। वहाँ से इतनी दूर मैं सिर्फ यहाँ पर बहुत कुछ सीखने समझने के लिए इस मस्जिद में आता था, क्योंकि सरदार ने कबीले की मस्जिद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं बहुत सी बातों से अनजान था, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब के साथ रह रह कर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बेयकीनी से उस जिनजात को देख रही थी। वो सच कह रहा है या कोई मुझसे भयानक मजाक कर रहा है? मेरे चेहरे पर बदहवासी को देखकर वो कहने लगा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं एक नेक जिन्नात हूँ। हम जैसे नेक जिन्नात कभी भी किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। मैं तो इस मस्जिद में चुपके ये सब चीज़ें सीखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे पहले दिन ही महसूस कर लिया। फिर मैंने एक कबूतर की शक्ल में उस मस्जिद के चबूतरे पर रहना शुरू किया, सब इंसानों से छुप कर। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह उस मौलवी साहब को मेरे बारे में पता चल गया है, किसी और को भी इस बारे में पता चले। इसीलिए कभी यहाँ बैठता तो कभी वहाँ, लेकिन एक दिन मस्जिद की मुंडेर पर बैठा हुआ था जब मैंने तुम्हें सहन में खड़े हुए देखा। यकीन मानो, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं जानता था कि इंसानों की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, कोई उन्हें देखे तो बस देखता ही रह जाए,
یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنات کی دنیا سے آیا ہوا ایک جن ذات کسی خوبصورت لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ تم ہر وقت اس صحن میں کام کرتی پھرتی رہتی تھی۔ سفید لباس میں چلنے پھرنے والی یہ لڑکی جب بھی گلی سے گزرتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میرا دل چاہتا میں اپنی نگاہیں تمہارے پیچھے پیچھے وہاں تک دوڑاؤں جہاں پر تم جاتی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس دن تم اتنی بڑی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ وہ تو تمہارے والد صاحب کی نیکیاں تھیں کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، ورنہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی۔ اس دن اس رات میں قبیلے کی مسجد میں عبادت کر رہا تھا جب تم وہاں پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں حیران تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر کون رو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک انسانی روپ میں ڈھالا، باہر دیکھنے کے لیے آ گیا، لیکن سامنے بکھرے حلیے میں تم بیٹھی تھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان کا حشر بگاڑ دوں جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا۔ اس وقت مجھے تمہاری حفاظت کرنی تھی، تبھی تو تمہیں خیر خیریت سے میں نے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ میں وہی سفید کبوتر ہوں جو اکثر تمہارے گھر کی دیوار پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک کبوتر کو دیکھ کر انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر ایک جن ذات چھپ کر بیٹھا ہے۔ اکثر اب میں اس مسجد میں رات کو آ جاتا ہوں، تمہیں دیکھنے کا بہانہ ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایک عشق کی کیفیت میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ سر جھکا کر مجھ سے عجیب سا انکشاف کر رہا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کی حقیقت جانتے ہوئے بھی میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ پھر اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دھواں سا کوئی میری آنکھوں کے سامنے آیا ہو۔ ابھی تک میں ایک سرور کی کیفیت میں تھی، پوری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، لیکن پھر باجی رہنے کے لیے آ گئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ دوبارہ سے ماں بننے والی تھی، کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے آئی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ میرا شوہر مولوی ہے لیکن میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن وہ میرے حقوق کا بہت خیال رکھتا ہے، کبھی بھی اس نے ایک حرام کا نوالا میرے منہ میں نہیں ڈالا۔ اس کی اس بات نے مجھے شرمندگی کی گہری کھائی میں اتار دیا۔ میں ہر وقت اس کے شوہر کے بارے میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کا شوہر ٹھیک نہیں ہے، وہ کیسے غربت بھلی زندگی گزار رہی ہوگی، لیکن وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر ابا باجی سے کہنے لگا کہ اب میں پاکیزہ کا بھی رشتہ دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا فوراً ہاں کر دوں گا۔ تبھی اچانک میرے سامنے کسی کا خوبصورت چہرہ آیا۔ میں ہر وقت اس جن ذات کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، لیکن ابا کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگے کہ دوسرے شہر کی ایک مسجد کے مولوی صاحب ہیں، ان کا بیٹا بڑا دیندار اور قرآن حافظ ہے۔ انہوں نے کئی دن پہلے مجھ سے پاکیزہ کا رشتہ مانگا تھا، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ لڑکا بہت نیک ہے، اسے خوش رکھے گا۔ ابا اپنا فیصلہ سنا چکے تھے لیکن میں بہت بے چین تھی۔ میں کیسے بتاتی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں اسی جن ذات سے شادی کرنا چاہتی تھی جسے میں اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ اماں کمرے میں آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ تو اپنے ابا کے فیصلے سے خوش ہو جا، انہوں نے تیرے لیے بہت اچھا سوچا ہے۔ لیکن میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی اماں مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگیں تو پاگل تو نہیں ہے؟ ایسا ہمارے خاندان میں کب ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے منہ سے کہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے گی؟ میں سر جھکا کر کہنے لگی لیکن اماں ابا اس سے بہت اچھی طرح جانتا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا اسے کئی بار اپنے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ ارے تو کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ اب اماں حیران تھی۔ پھر میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں اسی جنات کی بات کر رہی ہوں جو ابا کو مسجد میں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اسے اس دن دیکھ لیا تھا جب ابا آپ کو اس جنات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس دن اماں آپ نہیں جانتی میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ 4 لڑکے میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں آپ سے جھوٹ بول کر شادی میں جانے کے بجائے ایک پارٹی میں گئی تھی، لیکن وہاں پر میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ کچھ لڑکوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی، میرے ساتھ برا کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بھاگ کر ایک جنگل میں پناہ لی، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ تب وہاں پر میری ملاقات ایک جنات سے ہوئی۔ وہ بہت نیک انسان تھا، اس نے میری حفاظت کی اور مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا۔ اماں یہ وہی جن ذات ہے
جس کے بارے میں ابا آپ کو بتایا کرتے تھے، وہ بہت نیک ہے، آپ اس سے میری شادی کر دیں، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اماں نے اپنا سر تھام لیا، کہنے لگی تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اپنے یہ خیالات اپنے ابا کو نہ بتانا، وہ تجھے پاگل سمجھیں گے۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اسی پر راضی ہو جا، اور دیکھ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے۔ جو تیرے ابا کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہوتا تھا، اب تو بھی ان کی زبان بولنے لگی۔ خبردار جو آئندہ کبھی کسی جن ذات کا نام اپنی زبان پر لیا تو۔ اماں بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں، لیکن میں انہیں کیسے یقین دلاتی کہ وہ جن ذات مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، بلکہ اکثر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر چھت سے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اب اماں میری باتوں پر بری طرح گھبرا گئی، لیکن اسی رات 2 بجے کے قریب میں چھت پر جا پہنچی۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ اب میں مایوس ہو چلی۔ جیسے ہی پلٹنے لگی تو اپنے پیچھے کھڑے جن ذات کو دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی۔ مجھے یوں خوش ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں جان گیا ہوں تمہارے دل کی حالت، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو میری طرح؟ میں تو پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے اس سے اقرار کیا، کہنے لگی ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ تم ایسے ہی انسانی روپ لے کر میرے ماں باپ کے پاس آنا میرا رشتہ مانگنے، اور میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ جن ذات اداسی سے مسکرایا، کہنے لگا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا باپ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لے گا کہ میں ایک جن ذات ہوں، اور پھر میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ میری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم دونوں کو جدا ہونا پڑے گا، کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بری طرح سے رونے لگی۔ اس جن ذات سے کہنے لگی کہ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تم کسی طرح سے بھی مجھ سے شادی کر لو۔ اب میں اسے منا رہی تھی، لیکن جن ذات کہنے لگا کہ جہاں پر تمہارے ماں باپ کہتے ہیں وہاں پر شادی کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میں اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف گھر میں میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ پھر ایک دن اسی لڑکے کے گھر والے آئے، مجھے پسند کر کے انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا کر چلے گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ انگوٹھی انگلی سے اتار کر پھینک دوں، کیونکہ میں تو اس نیک جنات کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میری یہ دیوانگی دیکھ کر اماں کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں اس جنات کا اثر تیرے اوپر ہو گیا ہے، تیرے باپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، وہ تیرے سر سے یہ بھوت اتارے گا۔ یہ کہہ کر دوسرے دن اماں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا۔ ابا کی آنکھیں یہ سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جنات ان کی بیٹی پر عاشق ہو جائے گا، اور اس کی بیٹی بھی اس کے عشق میں دیوانی ہو جائے گی۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی ابا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں اس جن ذات سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا وہ ایک جنات ہے، تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بھی اپنے قبیلے کی کسی جن زادی سے شادی کر کے خوش رہے گا، اور تم بھی اس نوجوان سے شادی کر لو، وہ بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا۔ یہ پاگل پن ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری یہ باتیں برداشت کر لیں گے، لیکن اگر تم سسرال جا کر یہ سب باتیں کرو گی تو غضب ہو جائے گا، سب تمہیں پاگل سمجھیں گے، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ابا بڑے پیار سے مجھے سمجھا رہے تھے، جبکہ میں تو دیوانی ہو چلی تھی۔ صرف 15 دن بعد میری شادی تھی، لیکن میری نظریں تو اسی جن ذات کو تلاش کر رہی تھیں۔ اماں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی یہ سسرال جا کر بھی ایسا ہی کچھ کرے گی، اپنے شوہر کے سامنے اول فول بکے گی، تو وہ نہ جانے کیا سمجھے، اسی لیے تم کچھ ایسا کرو جس سے یہ خود ہی شادی کے لیے مان جائے۔ ابا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک رات ابا مسجد گئے، عمل کر کے اپنے سامنے اسی جن ذات کو حاضر کیا۔ ابا اس سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کسی کی بات نہیں مانے گی، لیکن وہ تمہاری بات ضرور مانے گی، اسی لیے اسے کسی طرح سمجھاؤ، اسے شادی کے لیے راضی کرو۔ یہ سن کر وہ جن ذات کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی بیٹی کو بہت سمجھا چکا ہوں، لیکن اب ایسے سمجھاؤں گا کہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ جائے گی۔ پھر دوسرے دن وہ میرے سامنے آیا،
اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں عشق کا سمندر تیرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ کہنے لگا اب ایسے منہ مت بناؤ، تمہارے ابا کے پاس میں شاگرد بن کر آتا تھا کیونکہ وہ ایک مولوی ہیں، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، تم چاہتی ہو میں اس کی نظروں سے گر جاؤں؟ دوبارہ میں کبھی اس مسجد کا رخ نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے قبیلے کی مسجد میں رہا کروں گا، کیونکہ تم میری بات ماننے پر تیار نہیں۔ اب میں نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ جن ذات بے بس ہے۔ در حقیقت سب لوگ صحیح کہہ رہے تھے، ایک میں ہی غلط تھی۔ میں کسی طرح سے ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ میری شادی جن ذات سے نہیں ہو سکتی، لیکن جب اسے ناراض دیکھا تو میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب میں اپنا پاگل پن بھول چکی تھی۔ پھر 15 دن بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی رات میری طبیعت خراب تھی، اس لیے شوہر نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ کافی دن تک میرے ذہن پر اسی کا خیال چھایا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی ایک اچھا اور نیک انسان ہے۔ اس نے جس طرح سے میرا خیال رکھا، یہ دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس جن ذات کو بھول تو نہیں پاتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، اور اب میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔